नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 54वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि काब बिन अशरफ को किस तरीके से बेहतरीन हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अल्लाह के नबी का ये दुश्मन बेदर्दी से कत्ल हुआ और यहूद की तमाम तर हिम्मत टूट गई। अब यहूदियों से मुसलमानों को काफ़ी तवील अरसे तक कोई ऐसा ख़तरा नहीं रहा कि वो मदीने के अंदर वो मुसलमानों के लिए ईज़ा रसानी का बाइस बने। दूसरी जानिब बद्दुओं पे मुसलमान पहले ही अपना रौब जमा बैठे थे और अब मामला था अहले कुरैश को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तदबीर और हिकमत थी कि मदीने के अतराफ़ के जितने भी इलाके हैं या जिन जिन इलाकों में मुसलमानों को ख़तरात महसूस होते हैं या वो तमाम तर कबाइल या जंगजू लश्कर जहाँ जहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर मुसलमान अपनी हैबत उन पर तारी करें, और अगर वहाँ पर हैबत तारी करते हुए कोई जंग का मामला भी पेश आता है तो पेश आ जाए। एक ऐसे ही वाक़या तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा बहरान के नाम से है। ग़ज़वा बहरान एक ऐसी ग़ज़वा है जो लड़ी तो नहीं गई, लेकिन रबीउल अव्वल की सन 3 हिजरी की इन तारीख़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ा लश्कर लेकर यहाँ पर पहुँचे और कभी इम्कान था कि यहाँ पर आमना सामना किसी ऐसे लश्कर से हो जाए, किसी ऐसे जंगजू लश्कर से हो जाए जो मुसलमानों के लिए मुश्किल का बाइस बन रहे हों, तो मुसलमान फिर उन पर फतह याब हो जाए। तो अतराफ़ के इलाकों में मुख्तलिफ कबाइल के मुख्तलिफ लश्कर यहाँ मौजूद थे, जिन्हें ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमानों की फतह याबी और मुसलमानों का जो सूरज उभर रहा था उससे उन्हें भी अदावत थी। मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि कभी भी मुसलमानों पर इनकी जानिब से हमला हो, और अगर ये ऐसी सोच रखते हैं तो फिर अब मुसलमानों का लश्कर मौजूद है, आएँ और खुलकर सामने अपनी तलवारें ले आए। ये पूरी एक जंगी मश्क थी और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 2 महीने क़याम किया और हिजाज के करीब का ये इलाका था बहरान या बहरान के नाम से ये मशहूर है अरब में, और इस इलाके में तमाम मुसलमानों के लश्कर के अफराद यहाँ पर मौजूद रहे। तो रबीउल अव्वल और जमादियुल अव्वल के इन 2 महीनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खैमे डाले, और हुआ कुछ यूँ कि यहाँ किसी से भी आमना सामना नहीं हुआ, यानी मुसलमानों का रौब इतना उनके दिलों में बैठ गया कि उन्होंने ये समझ लिया, और अरब के अंदर यही सकाफत थी कि अगर कोई लश्कर आके वहाँ पर खैमा जनी करके अपने खैमे डालता है और रहता है, जितने दिन वो क़याम करता है, तो फिर वो इलाका उसका तसव्वुर किया जाता है। तो इस तरह मुसलमानों ने वो इलाका भी मुसलमानों की हुदूद में यानी इस्लाम की हुदूद में शामिल कर लिया। अब मामला यहाँ पर यह था नाज़रीन कराम, जो गुज़िश्ता किस्त में मैंने आपको बताया कि अहले कुरैश के लिए एक बड़ा मसला ये बन रहा था कि उन्होंने तिजारत करनी थी, और मुसलमान यहाँ हर इलाका जो तिजारती राह का गुज़रगाह का इलाका बनता है, वहाँ तो मुसलमानों ने अपना रोब जमा दिया था। सहाबा कराम का वहाँ पर जासूसी का एक पूरा निज़ाम मुरतब हो चुका था। इतना आसान नहीं था अहले कुरैश और कुफ़ार के लिए कि वो अपनी तिजारतें बासानी उन्हीं रास्तों से कर सकें, और अगर कहीं मुसलमान नहीं भी मौजूद थे तो वो जो मकामी कबाइल और काफ़िले वहाँ पर मौजूद थे तो वो अब मुसलमानों के साथ मिल चुके थे, यानी मुसलमानों को वक्तन फ़वक्तन इतलात देते रहते थे। तो अहले कुरैश इस परेशानी के आलम में थे कि मौसम गर्मा में हमने शाम जाकर अगर तिजारत नहीं की तो जितना अनाज और गल्ला पीछे मक्का में मौजूद है वो तो हम सब खा के ख़त्म कर देंगे, तो क्या हम पीछे फिर भूखे मरेंगे। ये अपना स्टॉक रखते थे, लिहाजा इनको अपने गोदामों में अनाज और गल्ले की वाफिर मिकदार रखने के लिए तिजारत करना लाजमी था। और इनकी 2 ही बड़ी तिजारतें होती थीं, सर्दियों में हबशा की जानिब और गर्मियों में शाम की जानिब। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूँ कि सफ़वान बिन उमैया ने इस मसले को उभारा और उसने ये बताया कि अब हम किस तरीके से ये तिजारत कर सकेंगे, क्योंकि इस साल इस तिजारती काफ़िले की सरबराही अबू सुफियान ने नहीं बल्कि सफ़वान बिन उमैया ने करनी थी। तो उसको ये ख़तरा लाहिक था कि मुसलमान बीच में मिल गए, एक तो वैसे ही मुसलमानों की हैबत तारी हो चुकी थी, ऊपर से ये था इनको कि हमारा तो फिर मालो मता भी लुट जाएगा, मारे अलहदा जाएंगे या कैदी बना लिए जाएंगे, तो अब हम करें तो क्या करें। तो यहाँ असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब नामी एक शख्स था जिसने अहले कुरैश को ये राय दी, उन्हीं कुफ़ार में ही शामिल था। कहा कि देखो सफ़वान, पहली बात तो यह है कि तुम डरे हुए लग रहे हो तो तुम तो क़यादत करो ही नहीं,
تم تو یہیں رک جاؤ۔ اور اس نے ایک نام دیا فرات بن حیان کا، جو اہل قریش میں سے تھا، کہا کہ یہ فرات کو دے دو اس دفعہ ذمہ داری کہ وہ جا کے شام میں مال فروخت کر کے اور جو پیسہ اور جو دولت ہے پھر وہ لے آئے، یا اناج غلہ جو بھی ہے وہ لے کر آ جائے۔ صفوان بن امیہ اس میں مان تو گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ پھر جائے گا یہ پورا قافلہ، تجارتی قافلہ کس راستے سے؟ تو اس پہ اسود نے کہا کہ دیکھو، جو سمندری راستہ ہے مدینے کے قریب سے گزرتا ہے، اس کے اطراف کے جتنے راستے ہیں وہاں پر جتنے قبائل اور قافلے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل چکے ہیں، تو اس لیے یہ دونوں ہی راستے، اور بھی کوئی تیسرا راستہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہے سوائے ایک راستے کے، اور وہ راستہ بڑا طویل ہے کیونکہ وہ عراق سے ہو کے گزرتا ہے۔ اس طویل راستے میں ہم محفوظ ضرور رہیں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ صفوان دیکھو، تمہیں یہ راستہ بھی نہیں معلوم اور تم گھبرائے ہوئے بھی ہو، تو اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو فرات کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کر دے گا راستے میں، یا پھر تم نہ جاؤ اور پھر فرات کے حوالے تجارتی قافلہ کیا جائے۔ یہ ایک اصول ہوتا تھا ناظرین کرام کہ عرب کے جب بھی تجارتی قافلے جاتے تھے تو ایک سردار کا ہونا ضروری ہوتا تھا، لہٰذا یہ طے پایا کہ صفوان بن امیہ جائے گا، فرات اس کی رہنمائی کرے گا، اور عراق والا راستہ لیا جائے گا شام تک پہنچنے کے لیے، جو بڑا طویل راستہ ہے۔ اب ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ اللہ نے دیکھیں مدد کیسے فرمانی تھی، کیونکہ یہ وہ تجارتی قافلہ تھا جس میں بے شمار مال و متاع تھا۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کرام کہ نعیم بن مسعود اور سلیط بن نعمان، یہ دونوں ہی آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اور دوستی کا ان کے درمیان یہ معاملہ تھا کہ سلیط بن نعمان جو مسلمان ہو چکے ہیں اور نعیم بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی دوستی برقرار ہے، یعنی یہ مذہب کے علاوہ ان کے درمیان سارے معاملوں میں دوستی تھی، ایک خوش اخلاقی تھی اور ایک بھروسہ مندی تھی، اور یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ جیسے آج کے دور میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں دوست، تو اس دور میں جب تک یہ شراب حرام نہیں قرار دے دی گئی تھی تو تب تک ان کے درمیان اس طرح کی دوستی کا معاملہ تھا کہ ایک ساتھ بیٹھ کے یہ لوگ شراب نوشی کی بھی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ سلیط بن نعمان مسلمان ہو چکے تھے تو اب ان کا دل خود ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ شراب نوشی کریں یا اس طریقے کے معاملے رکھے ہیں، لیکن چونکہ نعیم بن مسعود مسلمان نہیں ہوا تھا اور وہ شراب نوشی کرتا تھا، دوست ہونے کے ناطے ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے، باتیں ہوتی تھیں اور گفتگو جو دوستوں کے درمیان کی ہوتی ہے۔ تو نعیم بن مسعود کو یہ بات معلوم تھی کہ قریش کا ایک قافلہ جو یہ والا راستہ لے گا اور عراق سے جو راستہ گزر کے جاتا ہے، تو مکے سے جو راستہ عراق کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر ایک قافلہ روانہ ہوگا۔ اب اس نے وہ شراب کے نشے میں، یعنی اس کو ہوش نہیں تھا، اور نعیم بن مسعود نے یہ بات کہہ دی، تو چونکہ حضرت سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دوست تو تھے لیکن وہ نشے میں نہیں تھے، اور جب اس کی بات انہوں نے نشے میں سن لی، اور کچھ حوالے یہ بھی ہیں اس معاملے میں کہ حضرت سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے تب اس سے یہ بات جاننے کی بھی کوشش کی، تو پھر نعیم بن مسعود نے یہ بات انہیں بتا دی کہ اس سال اہل قریش اپنے تجارتی قافلے کے لیے اس راستے کا انتخاب کریں گے۔ تو یہ خبر ناظرین کرام مدینہ تک پہنچ گئی۔ اہل قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس راستے کا انتخاب کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات صرف ہمیں ہی پتہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، دوسری کہ اس راستے پر تو مسلمانوں کا نہ تعاقب ہوگا نہ پہرا ہے، اور نہ کوئی دائیں بائیں ایسا قبیلہ اور قافلہ ہے جو مسلمانوں کا حمایتی ہو یا حلیف ہو، لہٰذا ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ بہت ہی محفوظ راستہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے مدد فرمائی، اور مسلمانوں کا یہاں پہ اطلاعات کا نظام آپ دیکھیے کہ تمام تر صحابی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے، دین اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت اپنی اس ڈیوٹی پر رہتے تھے، یعنی وہ اپنے دوست کے ساتھ موجود تھے لیکن ذہن، دل و دماغ میں اور نیت میں یہ تھا کہ اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ اطلاع اس وقت انتہائی اہم ہوگی کہ اہل قریش اس سال تجارتی قافلہ کس راستے سے لے کے جائیں، لہٰذا حضرت سلیط بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر نکلوا لی تو فوراً سے بیشتر مدینہ یہ خبر پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی۔ لیکن اس حملے میں، اس تجارتی قافلے کو پکڑنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے، اور آپ نے حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری لگائی اور کمان ان کے حوالے کی، اور کہا کہ آپ جائیں گے۔
ناظرین کرام، یہاں حضرت زید بن حارثہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے اور بہت تیزی سے روانہ ہوئے، اور ابھی قریش کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جبکہ وہ راستے میں نکل چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس لشکر کے ساتھ حراست میں لے لیا مشرکین کو، اور تمام تر تجارتی قافلے کا ساز و سامان اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ صفوان بن امیہ سمیت جتنے افراد اس میں موجود تھے ان سب کو قیدی بنا لیا۔ لہٰذا چونکہ یہ ایک معرکہ آرائی کی صورت ہو سکتی تھی، اس لیے یہ بھی غزوات کا ہی حصہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نہیں تھے، اس لیے یہ سریہ کہلائے گی۔ جو ماضی کی قسطوں میں نے آپ کو سریہ اور غزوات کا فرق بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لشکر کی کمان نہیں کی وہ سریہ کہلاتی ہے۔ تو تاریخ اسلام میں یہ سریہ زید بن حارثہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور اللہ نے اتنا بڑا فضل کیا مسلمانوں پہ کہ جو مال و متاع ہاتھ لگا، اگر میں آپ کو آج کی تاریخ میں اس کا حساب کتاب بتاؤں تو وہ تو بہت زیادہ تعداد کا اور مالیت کا مال تھا، کیونکہ اس میں ظروف تھے، بیش قیمت ظروف، اس میں چاندی کی ہنڈیاں تھیں، چاندی کے برتن تھے، سونے کا سامان تھا جو اہل شام کو بے حد پسند تھا، قریش انہیں فروخت کرتے تھے، اور جانوروں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس وقت اور تاریخ کی ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ 1,00,000 درہم کے قریب یا اس سے زیادہ اس کی مالیت تھی۔ 1,00,000 درہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رقم ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کارروائی ثابت ہوئی، جو مسلمانوں نے بڑی خندہ پیشانی، صبر کے ساتھ، بہترین حکمت عملی کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی ہدایت پہ کی۔ اور یہاں اللہ کا رسول جب حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں کامیاب فرمانا، اور اللہ کامیابی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت زید بن حارثہ نے حملہ کیا تھا تو وہ ایسی ایک صورتحال تھی کہ صفوان بن امیہ کے تو قدم ہی اکھڑ گئے تھے اور وہ مکے کی جانب ہی پلٹ گیا، لیکن وہاں پر فرات اور جو دیگر افراد تھے ان کو قبضے میں لے لیا گیا، یعنی زیر حراست بنا کر مدینے لے جایا گیا۔ اس طریقے سے وہ تمام تر لوگ جو قیدی بنا لیے گئے، اور جب پیش کیا گیا اس پورے مال کے ساتھ تو تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ فرات بن حیان جس نے راستہ دکھانا تھا شام تک جانے کے لیے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت میں آیا تو اس نے دین اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اتنا حسین ہوتا تھا کہ وہ لوگ جن کے دل کفر میں ڈوبے ہوتے تھے وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر نور چہرہ دیکھ کر ہی گوشہ اسلام میں آ جاتے تھے۔ اور ناظرین کرام، جو مال پیش کیا گیا، جو اتنی بڑی مالیت کا مال تھا، تو اللہ کے رسول نے اس میں سے خمس نکالا، یعنی 5واں حصہ نکالا، اور پھر تمام کا تمام تر مال اس لشکر کے لوگوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو گیا اور برابری کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ فیصلہ اللہ کے رسول نے خود کیا۔ ناظرین کرام، اب اس پوری کارروائی کے بعد جب یہ خبر ملی اہل قریش کو کہ ان کا مال بھی لٹ گیا، ان کے لوگ بھی زیر حراست آ گئے، اور پھر وہ مشرف با اسلام ہوتے جا رہے ہیں، تو یہاں قریش جو پہلے ہی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے اور بدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اب ان کے پاس صرف 2 راستے تھے کہ یا تو وہ مرعوب ہو کے مسلمانوں کو اب اپنا دشمن نہ سمجھیں اور دائرہ اسلام میں آ جائیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، یا دوسرا راستہ تھا کہ اب بالکل ایک ایسی کھلی اور آخری جنگ ہو جائے کہ جس میں اب مشرکین بالکل نہیں بچ پائیں گے اگر مسلمانوں کے وار ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے اہل قریش کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اب مکے کے اندر اہل قریش یہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ کیا ہمیں اب مرعوب ہو جانا چاہیے، یعنی ہمیں اب دائرہ اسلام میں آ جانا چاہیے، ہم بے بس ہو گئے، یا ہم ابھی بالکل ایک آخری جنگ کر کے اپنے آپ کو سرخرو ثابت کریں اور بدر کا بھی بدلہ لیں۔ اس حوالے سے ابو سفیان سمیت اس وقت جو قریش کے دیگر سرداران تھے انہوں نے کیا فیصلہ کیا، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔